اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو کینٹ میں دہشت گردی کے حملے میں 8 فوجی جوان نے جام شہادت نوش کیا۔ ڈی آئی خان میں صحت کے مرکز میں دہشت گردی میں 2 جوان اور 5 افراد یہ بھی شہید ہوئے۔ مسجد پر دہشت گردی کا حملہ ہوا 5 پاکستانیوں عمان میں پاکستانیوں سمیت کئی دیگر افراد نے شہادت نوش کی۔ ضلع کرم میں قبائلی علاقے میں تصادم کی وجہ سے جو افراد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، گوادر میں ایک فوجی جوان کی شہادت ہوئی اور 16 جوان زخمی ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ گوادر میں ایک ایف سی کا یا فوجی جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے اور اس کے علاوہ 16 جوان زخمی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ان کے لیے جی بنو کا کہہ دیا میں نے بنو کا پڑھ دیا جی۔ تو علی محمد صاحبزادہ صاحب آپ دعا کرا دیں گے؟ تھر پارکر میں 20 لوگ شہید ہوئے بجلی گرنے سے۔ جی صاحبزادہ صاحب دعا کرا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جی لیو اپلیکیشنز خرم شہزاد جی میں نے بنو والوں کے لیے بھی دعا کرائی ہے، اور کس کا کہہ رہے ہیں آپ؟ بک کرا دیجیے جی۔
Achha ji, panel of chairpersons. In pursuance of sub-rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the following members in order of precedence are nominated to form a panel of chairpersons for this session of the National Assembly of Pakistan. Bilal Azhar Kiani Sahab, Shahida Sayyid Shaila Raza Sahaba, Abdul Qadir Patel Sahab, Sayyid Aminul Haq Sahab, Shahida Begum, Riaz Fatiana Sahab. In the absence of Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. Leave application, Khurram Shahzad Virik Sahab is requested for grant of leave for 26 June. Is leave granted? Granted. Shandana Gulzar Sahaba has requested for grant of leave for 9th and 10th July. Is leave granted? Granted. Mia Azhar Sahab has requested for grant of leave for 9th and 10th July. Is leave granted? Granted. Ali Asghar Khan Sahab is requested for grant of leave for 10th July. Is leave granted? Granted. Muhammad Jawad Hanif Khan Sahab is requested for grant of leave for 30th July. Is leave granted? Granted. Isfandiar Bhandara Sahab is requested for grant of leave from 30th July to 6th August. Is leave granted? Granted. Nasir Iqbal Bosal is requested for grant of leave from 30th July to 7th August. Is leave granted? Granted. Shamsher Ali Mazari is requested for grant of leave for 30th July to 12th August. Is leave granted? Granted. Peer Sayyid Fazal Ali Shah Gilani is requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Gul Asghar Khan Sahab is requested for grant of leave for 30th July. Is leave granted? Granted. Calling attention notice hai item number 2. Asiya Naz Taloni Sahaba to move item number 2, calling attention for the Minister for National Health Regulations and Coordination. Asiya Naz Taloni Sahaba. Assalamu alaikum ji. Waalaikum salam. Sir, वज़ीर बराए कौमी सेहत व खदमात व ज़वाबित व मुआवनत की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश के बायस बनने वाली फौरी अवामी अहमियत के हामिल मामले की जानिब तवज्जो दिलाऊंगी, जो इस्लामाबाद में हेपेटाइटिस सी के मरीजों में नुमाया इजाफे से मुतालिक है। जी, मिनिस्टर फॉर हेल्थ आजम ताहर साहब। सर, टू मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट। जनाब स्पीकर जी, सर पहले ही बहुत है जी। जी सर, इसमें जो ब्रीफिंग में आया है जी कि हेपेटाइटिस प्रोग्राम जो है वो 2005 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त के वज़ीर आज़म ने शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर हेल्थ प्रोग्राम जो हेपेटाइटिस प्रोग्राम था, और 2011 में सर जो डेवोल्यूशन प्लान में ये सारा सूबों को मुंतकिल हो गया, लिहाजा फेडरल लेवल पर कोई बाकायदा प्रोग्राम नहीं था उस हवाले से आफ्टर द डेवोल्यूशन, क्योंकि हेल्थ डिवॉल्व सब्जेक्ट था। इस्लामाबाद के अलबत्ता 2 बड़े अस्पतालों में इस बीमारी का इलाज किया जाता रहा जी, ये पेम्स और पोली क्लिनिक में, और वहाँ पे इस्लामाबाद के अलावा भी दीगर इलाकों से लोग आते हैं, जिसके लिए GB, AJK, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के ख़ास तौर पे जो करीबी अजला हैं उन्हें भी सर प्रॉपर यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है सर, डेटा में हम वो नहीं दे सकते कि कौन से सूबे से, कौन से ज़िले से किसने दवाई ली या इलाज करवाया। अब सर कल वज़ीर आज़म साहब ने एक मेगा प्रोग्राम का आगाज़ किया है जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने इसके बारे में कल बाकायदा इसकी लॉन्चिंग भी कर दी है जी। ये PSTP का प्रोग्राम है जी, और इसमें इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनर्स भी हमें हेल्प करेंगे। ये 35 बिलियन का प्रोग्राम है। आपने जैसे लाहौर में देखा सर, वहाँ पे किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटल बनाया गया था। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो फेडरल कैपिटल में शुरू होने जा रहा है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, जिसमें सर डायग्नोसिस भी है और इसमें ट्रीटमेंट भी शामिल है। पिम्स की हद तक सर 1 साल जो पीछे गुजरा है उसमें तकरीबन 90,000 जो हैं हेपेटाइटिस सी के और बशमूल HCV के टेस्ट हुए, जिनमें से हेपेटाइटिस सी के हवाले से 3,664 जो पॉजिटिव केसेस थे, यानी 4% जो है वो पॉजिटिव रेशो है। इनकी ट्रीटमेंट भी की गई, जो दवाई मुयस्सर थी वो फराहम की गई है।
یہ مریض بھی اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاوہ دیگر صوبوں اور اضلاع سے تھے جن کا ایگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں۔ آسیہ ناز تنوری صاحب ایک سوال کیجئے۔ جی آسیہ ناز تنوری صاحب۔ اس نے تو بہت اچھے طریقے سے جواب دیا، لیکن سر اس کے باوجود بھی ہیپاٹائٹس کے جو پیشنٹ ہے ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میں یہ کہوں گی کہ کیا کوئی ایسا میکنزم بنایا گیا ہے اویئرنیس کے حوالے سے تاکہ جو ہے اس کو کم کیا جائے؟ اب جو ہے ظاہر میاں محمد نواز شریف کے دور میں یہ شروع ہوا تھا پروگرام، اور اسی میں جو ہے فالو اپ بھی کیا جاتا تھا کہ کسی کو دوائیاں دی گئی ہیں، دوائیاں پہنچی ہیں کہ نہیں، اور صوبوں تک منتقل ہونے والی بات وہ بھی درست ہے۔ لیکن اسلام آباد جیسے علاقے میں اگر یہ ابھی بھی ہیپاٹائٹس جیسے موذی مرض ہے تو اس کے لیے مکمل طور پہ جو ہے اس کا فالو اپ کرنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں جو ابھی تک یہاں پہ موجود ہے گا اور اس کو ختم کیا جائے۔ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز۔ کنٹیجس ڈیزیز ہے جو کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے بھی جاتی ہے جی، اور ہمارا جو خطہ ہے خاص طور پہ 1990 آنورڈ، اس پہ آغا خان فاؤنڈیشن نے بہت زیادہ بڑی ریسرچ کی تھی، آپ کو پتہ ہوگا، اور اس میں اسٹیٹسٹکس دیے۔ انیشل کازز میں جو ہے وہ پانی بھی شامل تھا، لیکن جب ایک دفعہ ہیپ سی کا مریض ایک دفعہ جب ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو آگے فردر پھیلاؤ ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کے حوالے سے، سرنج کے استعمال سے، کنٹیمنیٹڈ بلیڈز کے حوالے سے، کیونکہ یہ بلڈ سے خاص طور پہ یہ منتقل ہوتا ہے، اس کے لیے ٹھیک فرما رہی ہیں آپ کے اویئرنیس جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور میرے خیال میں پچھلے 30 سال میں یہ بات بارہا کہی گئی، مختلف فورمز پہ سرکاری کیمپینز بھی اس پہ چلائی گئی کہ لوگوں کو یہ آگاہی دی جائے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 اس کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے آپ کو استعمال شدہ سرنج استعمال نہیں کرنی چاہیے، آپ کو استعمال شدہ بلیڈ اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے، آپ کو جو ڈینٹسٹ کے پاس فیسلٹیز ہیں یا جراحی کے معاملات میں اس میں استعمال شدہ جو آلات ہیں وہ نہیں یوز ہونے چاہیے، اور ان کی پراپر SOPs ہیں کہ کس طرح سے ان کو اسٹیرلائز کیا جائے۔ بہرکیف وفاقی حکومت جیسے میں نے عرض کیا اس بارے میں ایک میگا پروگرام لے کے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو آنے والے سالوں میں فرق نظر آئے گا۔ جی عمر ایوب صاحب، لیڈر آف دا اپوزیشن۔ جو جذبات ہیں ہمارے یہاں ممبران کے، یہ دونوں سائیڈ کے ممبران کے یہ بھی پہنچائے جائیں۔ جی مائک کھولیں۔ دیا، اور صاحبزادہ صاحب نے جو بات کی میرے خیال میں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ختم نبوت کے اوپر ہمارا ایمان کامل ہے، اور اس کے لیے آقا کی حرمت کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہم میں سے ہر شخص کے رگوں میں دوڑنے والے لہو سے ہمیں یہ حرارت ملتی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے گستاخوں کی حوصلہ افزائی ہو اور انہیں حوصلہ ملے کہ سرزمین پاکستان جو کہ کلمے کے نام پہ بنا ہے اس میں وہ اس طرح کے کام کر سکیں۔ لیکن میرے خیال میں جب بات آئین اور قانون کے دائرے میں آتی ہے تو ہم سب کو ایک باشعور اور ایک سنجیدہ شہری ہونے کی حیثیت سے یہ بھی فرض ہے کہ اس کو پہلے دیکھا جائے، پڑھا جائے، ڈسکس کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے اوپر رائے دی جائے۔ میرے بھائی ہیں، مجھے یاد ہے میرے کچھ ساتھی جو ہیں ان کے استاد بھی رہے ہیں، صاحبزادہ صاحب کے لاء پڑھا بھی ہے جناب نے،
295C کے حوالے سے جو بات ابھی کر رہے تھے، میں صرف ایک وضاحت، کیونکہ فلور آف نظام کی موجودگی میں کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قتل کا فتویٰ جاری کرے، اور وہ بھی یہ چیزیں بھی ہمیں ڈسکس کرنی ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی ہے آقا کی غلامی کے لیے، اور ہماری جانیں حاضر ہیں ہمارے پیارے آقا کے لیے، لیکن جب یہ معاملہ آئین اور قانون کا آئے تو پھر جذبات کے ساتھ تھوڑا سا شعور اور عقل سے بھی سر ہم نے سوچنا ہے۔ اسی لیے میں عرض کروں گا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ سارے ایوان کی ایک رائے ہے۔ یہ رائے بھی ہے کہ آقا کی حرمت پہ اگر آنچ آئے گی تو آواز بھی اٹھائیں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے۔ ارے کیا کرنا چاہتی ہے، اس میں ریویو جائے گا، اس میں نظر ثانی جانی ہے، اس میں ریزولوشن جانی ہے، ساؤتھ سے کیا جانا ہے، یہ مشاورت کے بعد طے کریں۔ لیکن ریاست پاکستان میں کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ گھر بیٹھ کے یا مجمع میں کھڑا ہو کے قتل کے فتوے جاری کرے۔ ہمارا ملک ایک قانون کے تابع ہے، آئین پاکستان میں ایک طریقہ کار درج کیا گیا ہے، اس کے اوپر ریاست کی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ آج کوئی ایک زد پہ ہے، کل کو کوئی ایک اور زد پہ ہوگا، تو ہمیں اس پہ بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ دفعہ پہلی ریڈنگ میں جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں، میرے بڑے سینئر لائرز استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ساری عمر اسی کام میں گزاری، کئی دفعہ فرسٹ ریڈنگ میں آپ وہ میننگز نہیں لے پا رہے ہوتے، تو یہ سارے اینگلز ہمیں دیکھنے چاہیے۔ سر یہ ایک بڑا ذمہ دار ایوان ہے، ایپکس فورم ہے، ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے پارلیمان میں، ہمیشہ کہتا ہوں یہاں سے جو بات جناب اسپیکر ہو وہ مستند ہونی چاہیے، وہ شریعت کے، آئین کے اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ حنیف عباسی صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ حنیف عباسی صاحب، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے مجھے موقع دیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ کل ہم نے قوم کے سامنے پریس کانفرنس بھی کی، انفارمیشن منسٹر صاحب بھی موجود تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو لا منسٹر نے بات کی اور جو مولانا پتہ نہیں لکھتے ہیں ساتھ کے نہیں، حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے ہماری ترجمانی کی ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور کچھ مفتی صاحبان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کل کی پریس کانفرنس کے بعد ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے جناب اسپیکر، جیسے آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہماری جانیں، مال اور ہمارے بچے، جب یہ سارے ہمارا ایمان کا حصہ قربان کریں گے تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی دوسری رائے، اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ جو فتووں والی بات ہے اس پہ تو یہاں پہ کسی کو کوئی کسی قسم کا اتفاق نہیں ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فیکٹری لگا لے اور وہ فتوے جاری کرتا جائے، اپنی ذاتی لڑائی کو کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کے ساتھ منسلک کر دیں، کبھی ہوٹل پہ بل نہ دیا گیا ہو یا جھگڑا ہو گیا ہو تو ایک شخص کو جلا دیا جائے یا فیکٹری کے اندر جلا دیا جائے۔ لیکن ایک میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو صاحبزادہ صاحب نے بات کی، میں کیونکہ قانون کا سٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے 298 جے اس کی روشنی میں یہ چند لائن پڑھنے لگا ہوں جو علماء کرام نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے، اور کچھ تھوڑا بہت پڑھنے کی روشنی میں بھی، کہ یہ قادیانی گروپ، میں اس کا سارا نہیں پڑھوں گا، یہ جو گروپ ہے یہ اپنے آپ کو احمدی کہلوائیں یا کسی اور طریقے سے اپنا نام رکھ لیں، یہ کسی طور کے اوپر اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، اسے کسی ایک قسم کی سزا دی جا سکتی ہے، وہ 3 سال ہوگی، اور یہ ظاہراً بھی نہیں کر سکتے جو اس میں لکھا ہے، اور یہ چھپ کے بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ فیصلے کے اندر جو 42 نمبر پیرا ہے اس کے اندر آخر میں جا کر یہ کہا گیا ہے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنی نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ
کہاں پہ قانون؟ قانون تو کہتا ہے کہ نہ ظاہراً نہ چھپے ہوئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنی عبادت گاہ بنائیں سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے اندر، اس کے اندر مسلمانوں کو بلائیں اور ان کو مرتد کریں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس چیز کی قطعاً اجازت جناب اسپیکر نہیں دی جا سکتی، اور میں علماء کرام کو بھی اور خاص طور پہ مفتی اعظم کو بھی کہ آپ پاکستان کی تاریخ بڑی پڑھی ہے، پارٹیشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ جنہوں نے 77 کی موومنٹ ہو یا غازی علم دین شہید کا نام ہو یا عامر شہید چیمے کا نام ہو، یہ سارے نوجوان تھے، یہ اپنے نبی کی حرمت پہ کٹ مرے، لیکن آپ آج ہمیں ہوش کے ناخن بھی لینے ہیں، جیسے لا منسٹر صاحب نے کہا، فوری طور کے اوپر کوئی کام اس سے زیادہ عزیز نہیں ہے، پارلیمانی کمیٹی بنے اور علماء کرام کو بلائیں، مفتی اعظم کو بلائیں، باقی تمام جتنے بھی ہمارے عقائد کے لوگ ہیں سب کو فوری طور پہ حکومت پاکستان جس کی ذمہ داری ہے وہ اکٹھا کرے، اس کے بعد جس کنسنسس پہ آپ پہنچیں اس کے بعد یہ ہم اپنے معزز جو جج صاحبان ہیں ان کے سامنے لے کے جائیں، اس کو ریویو میں لے کے جانا ہے، اس کو کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے یہ لا کا اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے، جج بھی جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، لیکن اس کو نہ انڈر دا کارپٹ کیا جا سکتا ہے جناب اسپیکر، نہ ہی چھوٹی موٹی کمیٹیوں سے کام چلے گا، اس کا فوری حل نکالنا ہے تاکہ یہ ابہام دور ہو سکے۔ اس وقت لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ علی محمد صاحب جی، اس کو انشاءاللہ یہ علی صاحب اور رفیع اللہ صاحب کے بعد اس کو پھر ہم انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ کمیٹی کو ریفر کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک فلی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ اس ایوان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج سے کم و بیش 50 سال پہلے جب فتنہ قادیانیت اپنے عروج پہ تھی، اس زمانے میں اس ایوان نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قیادت میں، جس زمانے میں مفتی محمود صاحب بھی اس ایوان کا حصہ ہوا کرتے تھے اور جید علماء بھی اور ہم جیسے عام سیاستدان بھی اور اس وقت کے نان مسلم مائنورٹیز بھی، ایک قانون پاس ہوا اور اللہ کے کرم سے اس کے بعد اس قانون میں قادیانیت کو اور قادیانیوں کو نان مسلم یعنی کہ غیر مسلم قرار دیا گیا، اور پھر اس ایوان کو تقریباً 50 سال بعد پھر یہ اعزاز حاصل ہوا کہ بالکل یونانیمس، مجھے یاد ہے وہاں بحیثیت پارلیمانی امور میں کھڑا تھا اور یہاں سے جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی کے ہمارے چترال سے ممبر ہوتے تھے اور ایم کیو ایم کے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں تھے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ہمارے نان مسلمز بھی جو یہاں موجود تھے۔ یونانیمس ریزولوشن پاس ہوئی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی، اور اس کے بعد یہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان میں جتنے جناب اسپیکر صاحب درسی کتب ہیں یا آفیشل ڈاکیومنٹیشن ہے، وہاں جہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی آئے گا ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے گا۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے پرائمری سکولوں میں، ہمارے ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں ہمارے بچے جب درسی کتب وہ کھولتے ہیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا ہوتا ہے۔ یہ اس ایوان کا مشترکہ ایک اعزاز تھا جو آج سے چند سال پہلے اللہ نے ہمیں نصیب کیا، اللہ کے 100 ناموں کے نیچے یہ جو فیصلہ آیا ہے۔ اس کے حوالے سے میں سورہ احزاب کی آیت جو حامد رضا صاحب نے بھی پڑھی میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ بچوں کے لیے ہے کہ وہ اس کو یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن عظیم شان میں گواہی دے رہا ہے کہ جب ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن لوح محفوظ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4 ارب سال پہلے موجود تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی اللہ
बुजुर्ग बरतर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी जब अभी तक कोई एक नबी भी नहीं आया, वो गवाही दे रहे हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस का मफहूम है। अबू दाऊद में हदीस नंबर 4252 और तिरमिजी शरीफ में हदीस नंबर 2219, और दोनों का मफहूम यह है कि मेरे बाद बहुत से ऐसे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अना खातमुन नबी ला नबी अबादी, कि मैं आखिरी नबी हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो साबित हुआ कि अल्लाह कहता है कोई रसूल नहीं आएगा, आप आखिरी रसूल हैं, और अल्लाह के हबीब कहते हैं मैं आखिरी नबी। तो नबूवत का भी दरवाजा बंद, रिसालत का भी दरवाजा बंद, और उसके ऊपर मोहर तस्दीक सबकी 25 करोड़ अवाम ने अल्लाह के 100 नामों के नीचे इस ऐवान के जरिए। और अब हमें उसकी हिफाजत करनी है, और उसके साथ साथ कुरान अज़ीम शान की भी अल्लाह ताला ने खुद इसका बीड़ा उठाया है। ये कोई भूल जाए कि हम खत्म नबूवत या कुरान की हिफाजत करेंगे, वो अल्लाह करेगा, लेकिन हमने अपना किरदार अदा करना है। मैं समझता हूं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, छोटा मोटा वकील हूं, मेरे ख्याल में इस ऐवान को पुरजोर मुतालबा करना चाहिए अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमसे ज्यादा गुलामान रसूल मौजूद है, उनको हमसे ज्यादा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और उनकी खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए हमसे ज्यादा कुर्बानी के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस फैसले से इबाहम पैदा हुआ है। कादिर पटेल साहब, जी पटेल साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर, आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं इंतहाई हसास हर मुसलमान, चाहे वो बहुत नमाजी परहेजगार हो या कलमा गो हो, सिर्फ उन सबको इस मसले पर उतना ही जोश, उतना ही गम और उतना ही गुस्सा होता है जितना कि किसी आलिम फाजिल को हो सकता है। सर, सबसे पहले तो ये बात बता दी जाए कि देखें, अगर किसी को सजा देने का हक नहीं है, और ये बात ठीक है, तो किसी को ऐसे फैसले देने का हक भी नहीं है कि लोग खुद सजाएं देने पे तैयार हो जाएं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये ऐवान भी जानता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते, और ये मसला उसमें सरे फहरिस्त है। अगर जो असल मसला है हम उसकी तरफ देखें और उस पर बात करें, तो मैं मुझसे पहले जो खतीब थे उनसे बिलखुसूस और बिलमूम पूरे हाउस से ये बात कहना चाहूंगा कि दरअसल फितना कहां है? फितना ह्यूमन राइट्स के नाम पर, इंसानी हुकूक के नाम पर मगरिब से फैलाया जाता है। ये मुर्तिद वहां जाते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान पे हम पे बहुत जुल्म हो रहा है। हजारों वीडियोस, सैकड़ों वीडियोस आप सबने देखी, और मगरिब चूंकि इस्लाम के बारे में जानता नहीं, तो वो ये कहता है कि भाई आप लोग इनको मुसलमान क्यों नहीं मानते? मुसलमान, मैंने इससे पहले कुछ दिनों पहले एक हाउस में एक जिक्र किया था, बाद में पता चला कि उन जज साहब ने अपनी तस्हीह कर ली थी। वो हाई कोर्ट के जज साहब ने एक फैसले में लिख दिया द सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स, इट्स अ माइनॉरिटी। अब सब असल बात की तरफ आए। हम आज ये
پیغام اس ہاؤس سے مغرب کے ان دانشوروں کو، ان انسانی حقوق کے علمبرداروں کو، ان جھوٹے قصے خوانوں کو، ان انسانیت کے جھوٹے نعرے بلند کرنے والوں کو لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ پارلیمنٹ آج یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ بھائی ظلم ہم نہیں کر رہے، حملہ تو ہم پر ہو رہا ہے۔ ہم سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ انہیں مسلمان کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، وہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ یہودی رہیں گے؟ آنسر از نو۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، وہ عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ عیسائی رہیں گے؟ دا آنسر از نو۔ او بھائی اسی طرح اگر یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نبی مانتے ہیں تو یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہم پر حملہ ہے، یہ ہمارا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، کروڑوں میں سے 2 4 5 الگ لوگ ہو کر، اور مغرب سے کہو کہ تم انہیں سیاسی پناہیں دو، انسانی حقوق کے پرچم بلند کرو۔ ایک سی ڈی کی کاپی رائٹ ہو جاتی ہے کسی فلم کی تو قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ کاپی رائٹ کو بہت بڑا جرم بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ آج یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنی تحریف شدہ کتاب کو میرا قرآن کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ کاپی رائٹ نظر نہیں آتا، ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہماری طرف سے جانا چاہیے۔ اس مقدس ایوان نے عظیم فیصلے جو کیے ان میں سے یہ ایک عظیم ترین فیصلہ ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک مہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک ایک بھی مسلمان باقی ہے، ایک بھی کلمہ گو باقی ہے، ہرگز نہیں ہماری لاشوں پر سے یہ کام کبھی بھی نہ ڈسکس میں لائے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس کو آپ ڈسکس میں ہی نہ لائیں، یہ ختم شدہ چیپٹر ہے، یہ کلوز ہے، اس پر مہر لگ چکی ہے۔ اسپیکر صاحب آپ سے درخواست کروں گا، میں 10 بجنا اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا، کوئی کمیٹی نہ بناؤ، میرا آقا آخری نبی ہے، میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، اس مسئلے کو دوبارہ پیچیدہ اور ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک کمیٹی بناؤ کہ جو اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں جس سے عوام میں بے چینی، انتشار اور فتنہ پھیلتا ہے، ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا، اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا تو کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بھی بتایا جائے، کیونکہ آئین میں تحریف تو پھر آرٹیکل 6 آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ تو میں اس ہاؤس سے، آپ کے توسط سے، اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجنا چاہتا ہوں، چاہے کتنا ہی لمبا کالا کوٹ آپ پہن لو، چاہے کتنے ہی لوگوں کو آپ نے پھانسی پر چڑھا دیا ہو، آپ ہمارے ایمان پر حملہ مت کرو، ہمارے ایمان پر خدا کے واسطے حملہ مت کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہمیشہ رہے گی، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ جناب۔ پروفیسر غفور حیدری صاحب۔ جی حیدری صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب اسپیکر، بہت شکریہ آپ کا کہ اس اہم موضوع پر آپ نے پارلیمان کے ممبران کو اظہار خیال کی اجازت دی، اور انتہائی حساس موضوع ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ 74 میں جب یہ ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت اس فتنے کو تقریباً 90 سال ہو گیا تھا، اور اس وقت منتخب پارلیمان تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم تھے۔ میں انہیں شہید کہتا ہوں، وہ شہید ختم نبوت ہے، اور میرے خیال میں سب سے بڑا جرم اس کا یہی تھا کہ بحیثیت وزیر اعظم اس نے قادیانیوں کے کفر پر دستخط کیے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس بھٹو صاحب کا یہ عمل بھی قبول فرمائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو کافی مراحل ایسے آئے کہ اس آئینی ترمیم میں ترمیم کرنے کی باتیں چلی، اور ناموس رسالت کے قانون میں باتیں چلی، لیکن کسی مرحلے پر بھی پاکستان کے مسلمانوں نے ایسی کسی تجویز کو قبول نہیں کیا۔ پچھلے ایام میں پچھلے ایام میں حلف نامے میں ترمیم کی بات آئی، اور وہ بات یہاں سے منظور بھی ہوئی تھی۔ عام آدمی نہیں سمجھتا تھا کہ اس ترمیم سے کوئی ایسا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ حلف نامے میں یہ بات تھی کہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں، حلفاً اقرار کرتا ہوں، اس کو کاٹ کے میں اقرار کرتا ہوں، باقی عبارت وہی تھی۔ اس پر سینٹ میں ہنگامہ ہوا، اور ہم نے اس پر احتجاج بھی کیا۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے بات مان لی، اور قومی اسمبلی سے چونکہ ان کی اکثریت تھی، کہا کہ جی اس قانون، یہ جو قانون نیا بننے جا رہا ہے اس کو روکو اور پرانے حلف نامے کو بحال کرو۔ اسی طرح ماضی میں ایک بات آئی کہ ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کی جائے، تو ہم نے احتجاج کیا کراچی سے، پھر لاہور آئے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چونکہ ایسی بات کرنے والا گورنر تھا تو قانون حرکت میں نہیں آئی، ایک نوجوان جذباتی ہو کر اس گورنر کو قتل کر دی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے بالکل پٹیل صاحب نے جن حضرات نے بھی باتیں کی ہے، جناب ہمارے حامد رضا صاحب نے بھی، ہم سب کی بات ایک ہی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ طے ہے۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں جناب اسپیکر، اس پارلیمنٹ کو مقننہ کہتے ہیں، قانون ساز ادارہ کہتے ہیں، تو جج صاحب مجھے یہ بتائیں، یا جج صاحبان ہمیں یہ بتائیں، قوم کو بتائیں، پارلیمنٹ کو بتائیں کہ انہیں آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار کہاں سے ملا؟ آئین کی تشریح، آئین میں ترمیم وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جج صاحب خان کی اس قسم کی رائے کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ آج ہی قرارداد مذمت پاس ہونی چاہیے کہ آئندہ کسی کو ہمت اور جرأت نہ ہو۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، میں ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں، میں کسی کو کہوں گا نہیں کہ تم خدا نخواستہ کوئی تلوار اٹھاؤ، خدا نخواستہ کوئی بندوق اٹھاؤ، خدا نخواستہ ایسے شخص کا سر قلم کرو، مگر ہم نہیں کہیں گے ایسے مسلمان ہیں۔ تو اس اقدام کو روکنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس راستے کو آپ روکیں، اور جج صاحبان کو ایک پیغام دے دیں کہ آپ اس کے مجاز نہیں ہیں۔ میں تو حیران ہوں اس بات پہ، جج صاحب پتہ نہیں آنکھیں بند کر کے اس طرح کے فیصلے صادر کرتے ہیں۔ چار دیواری میں جرم ہو تو اس کی نوعیت اور ہے، کھلے عام ہو تو اس کی نوعیت اور ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ چار دیواری کے اندر جو جرم ہوتا ہے کہ وہ چھپ کر کام کرتا ہے، لوگوں کے نظروں سے چھپ کے کام کرتا ہے، جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس لیے سے کرتا ہے
کہ میرا یہ جرم چھپ جائے، تو اس قادیانی نے تحریف قرآن کی ہے، اس قادیانی نے ناموس رسالت کی توہین کی ہے۔ تو ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کے اس رائے کو مسترد کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کے توسط سے مسترد کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ مقننہ ہے، پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس کے فیصلے کے سب ادارے جو ہے پابند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جب بھی ایسی بات آ جاتی ہے تو جناب والا جج صاحبان کی رائے الگ ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی الگ ہوتی ہے، تو پھر اس طرح یہ ملک کیسے چلے گا؟ اور یہ حساس مسئلہ ہے، ہم نے تجربہ کیا ہے جناب اسپیکر، بہت حساس مسئلہ ہے۔ مکاتب فکر یہاں مختلف مکاتب فکر ہے، لیکن جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو آپ یقین جانیے کہ گیا گزرا مسلمان، کمزور مسلمان، بے نمازی مسلمان، وہ بھی جان دینے کے لیے سڑک پہ نکل آتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رائے ہے یہ آئین کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اور یہاں کے مسلمانوں کے جذبات کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس خود سے اپنی رائے، یا جج صاحبان نے جو رائے دی ہے خود سے واپس لے لیں اور اس بات کا اعتراف کرے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ریکویسٹ کروں گا، چیئرمین لاء کمیٹی بھی تشریف رکھتے ہیں، کہ ہم اس کو ریفر کرتے ہیں لاء کمیٹی کو، کل ہی میٹنگ کریں اور سارے ممبران کو یہ نوٹس ہوگا، جو بھی اس میں جا کے بیٹھ کے حصہ لینا چاہے پوری پارلیمنٹ سے، ان کے لیے یہ انشاءاللہ رستہ کھلا ہوگا، اور کل ہی میٹنگ کریں۔ جی لاء منسٹر صاحب، اجازت سے یہ وضاحت کر دوں کہ یہ کچھ 26-27 صفحے کا فیصلہ ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے فرمایا کہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے، آپ قانون سازی کے ذریعے سے، پارلیمان با اختیار ہے کہ وہ پاکستان کی کسی بھی عدالت کے فیصلے میں جو تبدیلی لانا چاہیں، تحریف کرنا چاہیں، وہ کر سکتی ہے۔ لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ساری ایکسرسائز کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلے کے ایک ایک لفظ کو اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں، اس پہ آراء لیں علماء کی۔ ہمارے ہاؤس میں ماشاءاللہ بہت اچھے عالم دین بھی موجود ہیں اور وکلاء کی بھی کمی نہیں ہے، اور آپ نے مناسب فرمایا جناب اسپیکر کہ کمیٹی کے سپرد کر کے اس پہ بغور مطالعہ کرنے کے بعد پھر جو آراء ہیں وہ جب ہاؤس کے سامنے آئیں گی تو اس کے بعد مزید خیالات کا اظہار کیا جائے۔ اجتماعی جذبات سارے ہاؤس کے ایک ہی ہیں، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں۔ کسی قسم کی گستاخی کا یا کسی قسم کی اس میں تحریف کا، کمی کا کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس استدعا کے ساتھ کہ جو لاء اینڈ جسٹس کی کمیٹی ہے وہ کو آپٹ کرے بائی انویٹیشن، یا جو خود رضاکارانہ طور پہ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ چیئرمین صاحب کو اپنا بتائیں۔ نوٹس انفارمیشن سب ممبران کو دے دیں گے جو آنا چاہے، اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ کل کریں میٹنگ، پرسوں کریں، جمعے کو کریں، پیر کو پھر سے کریں، تاکہ یہ جلد سے جلد ایشو نہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کل کریں، پرسوں کریں، جب تک یہ کنکلوڈ نہیں ہوتا تو اس کو کنکلوڈ کر کے جی کل ہی میٹنگ، کل ہی چیئرمین صاحب یہ کل ہی میٹنگ کا یہ نوٹس دے دیں۔ جی لاء منسٹر صاحب، کہ جو بھی فیصلہ ہے اس کو حرف بحرف پڑھنے کے بعد، سطر بسطر پڑھنے کے بعد اس پہ جو آراء مرتب کی جائیں وہ ہاؤس کے سامنے لائی جائیں۔ جناب اسپیکر، کیونکہ جو اپنے جذبات کا اظہار سب نے کر دیا، لیکن اب یہ کیونکہ شرعی، آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، اور جیسے حیدری صاحب نے کہا اس ہاؤس کو یہ اختیار ہے کہ ہم اس پہ مناسب کوئی بھی جو مناسب قانون سازی ہے اس کے ذریعے سے یا تھرو ریزولوشن اس بات کا ہم جو بھی وے آؤٹ ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ آئٹم نمبر 3 انٹروڈکشن آف بل جی نور عالم، بس ہو گئی جی، اب یہ ریفر نہیں کا اظہار کرتا ہے تو اس کے بعد نہیں، یا ہاؤس کر کے اور فارم 47 تو اس سے عوام کا جو اعتماد ہے وہ قیادت پر نہیں، جو کمیٹی کی ہوتی ہے وہ قیادت 17 سیٹوں والے حکومت نہیں، طاہر صاحب
کمیٹی فیصلہ کر کے ہاؤس کو بتائے گی کیا کرنا، چاہے سارے ممبران ہوں. وہ اسی چیز میں جی کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، بہت بڑا ٹرسٹ یہ بحث ہوتی رہے گی جب تک یہ آتا نہیں. جی ایک کمیٹی کو ریفر ہو گیا، اب اس کے اوپر فردر بحث ہوگی جب کمیٹی کی رپورٹ آئے گی.